लम्स के अंदर 2010 में एक फंड रेजिंग कैंपेन हुई जिसको लीड किया था राना फैसल ने। क्या वो खिदमत खलक का जज्बा था, इन पॉलिटिकल स्टंट था कि आने वाले दिनों के अंदर अपने आप को तैयार कर रहे थे? तो आज भी लोग बेरोजगार हैं, आज भी लोगों को रोजगार की जरूरत है, आज भी लोगों को मौशी मुश्किलात हैं, आज भी लोग अपनी बहनों बेटियों की शादी करने के लिए माली मसाइल का सामना करते हैं। इनके कसूरवार वो लोग नहीं है जो इससे पहले जिनका दौरे हुकूमत रहा। सबसे पहले मेरे से पूछें कि आप राना हयात साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सिकंदर साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप बताएं कि आपने कितने इलेक्शन जीते। कुछ बातें आपके बचपन की, आपकी जर्नी की, कुछ आपकी सियासी खानवादा एक बड़ा मशहूर, आप उस लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं पहले आई वेंट टू एचएसएन कॉलेज एंड देन आई वेंट टू लम्स और फिर उसके बाद फील्ड में आ गए। ये आपने बड़ा मुख्तसर 3 लफ्जों में जवाब दे दिया, लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। बिल्कुल, एचएसएन कॉलेज के 10 साल बोर्डिंग स्कूल में गुजरे और वो एक जिंदगी का मैं कहूँगा कि खूबसूरत तरीन सफ़र भी था। और वहाँ पे शायद प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बिकॉज यू नो यू हैव टू लिव इंडिपेंडेंटली, यू हैव टू डू ऑल ऑफ योर थिंग्स योरसेल्फ। एचएसएन ही क्यों? मैं एक्चुअली क्लास 4 तक शोएफात में था और फिर क्लास 5 में मैंने टेस्ट दिया एंड आई वेंट टू एचएसएन। तो मेरे कजन्स और बाकी लोग बड़े भाई भी सब एचएसएन में थे। तो ये कोई प्रेशर तो नहीं था? नो, नॉट एट ऑल। हाँ। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब की तो ख्वाहिश थी कि मैं एचएसएन ना जाऊँ, क्योंकि शोएफात वाज अ न्यू इंस्टीट्यूशन विद न्यू एजुकेशनल सिस्टम। तो फिर वो टेस्ट दिया और फिर उसके अंदर मैं क्वालिफाई हो गया, तो फिर आई वेंट देयर और फिर 10 साल अगले बोर्डिंग स्कूल में गुजरा। एचएसओनियन बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, वहाँ का डिसिप्लिन बड़ा मशहूर है। आई वुड लाइक टू डिसएग्री। अच्छा, आई वुड लाइक टू, बोर्डिंग स्कूल की हद तक डिसिप्लिन बहुत होता है, अच्छा, बट आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद दैट। ठीक है। आप ये वैसे नई बात कर रहे हैं, वैसे तो एचएसओनियन के बारे में, ये एचएसएन के बारे में कहा जाता है कि दे आर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, तो आप इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं? मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज सिचुएशंस ऑनेस्टली। ठीक है। तो ये मेरी राय है कि एचएसओनियंस ने जिंदगी में अपने डिसिप्लिन से बड़ी कामयाबियां भी हासिल की, ठीक है। बट इन माय जनरेशन मैं समझता हूँ कि एचएसओनियंस बहुत कुछ ज्यादा इस दुनिया में कामयाबियां हासिल कर सकते थे, शायद अपने डिसिप्लिन की वजह से नहीं कर रहे। ये मेरी राय है। ये बड़ी मजे की बात आपने कही है कि वो अपने डिसिप्लिन में रह गए, हालांकि वो इससे ज्यादा भी आगे जा सकते थे। बाज़-औक़ात हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, खुद साख्ता पाबंदी अपने ऊपर आयद कर लेते हैं, शायद इस तरह। मेरी अपनी जाती राय है, अगर मैं एनालाइज करूं अपने यूनिवर्सिटी और अपने स्कूल के दौर को एंड इफ आई कंपेयर देम, तो मेरे साथ एचएसएन कॉलेज में जो ज्यादा लोग पढ़ते थे बड़ी कंफर्टेबल फैमिलीज के थे। दे वर कंफर्टेबल फाइनेंशियली, दे वर कंफर्टेबल इकोनॉमिकली, दे वर कंफर्टेबल फैमिली वाइज, और उनको एक बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिली, ज्यादा लोगों को उनके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी थी। एंड एज कंपेयर टू माय फ्रेंड्स इन द यूनिवर्सिटी लम्स में जो थे, वहां पे ज्यादा लोग एचएसएन के कंपैरेटिवली फाइनेंशियली कंफर्टेबल नहीं थे, इकोनॉमिकली कंफर्टेबल नहीं थे, जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी नहीं थी। बट टुडे 10-15 years down the line and more than a decade in the practical life, अगर जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लम्स वाले लोग एचएसएन वाले लोगों से जिंदगी की दौड़ में बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन है। और मैं जरा थोड़ा सा एक एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, मुझे जरा एक शौक भी होता है। मैं आई कीप इन टच विद मोस्ट ऑफ द पीपल। मेरे एचएसएन के बैच में 2-3 बैच सीनियर, 2-3 बैच जूनियर। तो जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं ये अक्सर दोस्तों में भी बैठ के कहता हूँ, आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर। मोस्ट ऑफ देम, अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग अमेजिंग, पर बहुत बेहतरी भी लाई जा सकती है। एचएसएन के अंदर मुल्क के बासर तरीन तबके के बच्चे पढ़ते हैं। नॉट एनीमोर। ठीक है, आप पढ़ते थे, लेकिन अभी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो मौजूद है। बिल्कुल है। और उन्हीं घरों में लेगेसी के तौर पर या स्टेटस सिंबल के तौर पर बच्चों को वहां पे एडमिशन दिलाना एक समझा जाता था कि ये बड़ा आइकॉनिक है। और आप
بھی شاید اس لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے یا اس سٹیٹس کو فالو کرتے ہوئے یا جیسے بھی آپ بھی وہاں پہ گئے. آپ نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت گزارا جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ملک کے بااثر ترین لوگ تھے, فائنینشلی دے آر ویل پریویلیجڈ, اور ہر طرح سے ان کے پاس پریویلیج ہے. وہاں سے نکل کے جب آپ پتوں کی یا قصور کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں والے, کچی گلیوں والے اسکولوں میں جاتے ہیں, تو آپ کے اوپر ایک پریشر نہیں آتا؟ آپ خود کو مور پریویلیج فیل نہیں کرتے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں الطاف صاحب, آئی وڈ وانٹ ٹو سے کہ میں, آپ نے جو میرے سے سوال پوچھا ہے اس کو میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. جی پلیز. اینڈ دا اینگل آئی لک ایٹ اٹ از کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی دی ہے. دس از دا اونلی چانس وی ہیو ایٹ لائف. ٹھیک ہے. اور اس امتحان میں انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شعور دیا, مجھے اپرچونٹی دی, میں جس دن گیا, میں نے دنیا کے 6 بر اعظم پھرے ہیں, انٹارکٹیکا چھوڑ کے, ٹھیک ہے, افریقہ, ساؤتھ امریکہ, آسٹریلیا, یورپ, مڈل ایسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ پتوں کی اور قصور اور جہاں پہ تعلیمی اصلاحات کی ضرورت ہے, جہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ یہ چیز کو اینالائز کرنا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیسے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. not having any pressure. ٹھیک ہے. I want to repeat, not having any pressure, because دیکھیں یہ بڑی زیر حاصل چیز ہے کہ سکندر صاحب, who is the Minister of Education in Punjab, my elder brother, and he is doing a great job, ان کے حلقہ انتخاب میں ایک بھی کالج نہیں. 20 سال سے 25 سال سے وہاں پہ ایک خاندان حکمرانی کر رہا ہے, and سکندر صاحب is elected for the first time, اور وہاں پہ ایک کالج نہیں, not for the girls, not for the boys. ابھی ہم وہاں پہ دانش اسکول لے کے آ رہے ہیں, ابھی ہم پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس لے کے آ رہے ہیں, ابھی ہم ڈی پی ایس لے کے آ رہے ہیں, ابھی ہم 6 ڈگری کالجز لے کے آ رہے ہیں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. اور میں اپنے گراؤنڈ کے اوپر in the political run, I always say this, even during the elections of 2024, میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ, میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ شعور دے جاؤں کہ وہ ہر کسی سے سوال پوچھیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب سے پہلے میرے سے شروع کریں. دیکھیں راجپوتوں سے سوال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اب نہیں, انشاءاللہ یہ شعور ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, میری خواہش ہے. اچھا, میں بھی راجپوت ہوں. جی سر. ٹھیک ہے, آپ بھی راجپوت ہیں. تو یہ راجپوتوں کے خاندان کے اندر حکومت کرنا ایک جنیرک, یہ جنرل چیز ہوتی ہے, یہ دے لو ٹو رول. تو کیا حیات خان صاحب کے خاندان میں بھی یہی پریویل کر رہا ہے, یا آپ خدمت خلق کے جذبے سے آئے تھے؟ Actually, if I be honest, I don't want to rule. ٹھیک ہے. اور میں ایک فل ٹائم بزنس مین آدمی ہوں. ٹھیک ہے. ضرور حلقے کے اندر پھول نگر کے صوبائی حلقے کی میں رسپانسبلٹی کیٹر کرتا ہوں والد صاحب کے بیاہ پہ. سرائے مغل سے, کیونکہ سکندر صاحب ایم پی ہیں, اور کوئی پلان ایسا نہیں ہے. میری ایک ہی خواہش ہے کہ ایکچولی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کسی انسان کا کچھ بہتری کر رہے ہیں, میری رائے خدا کے بس کی بات ہے. اور میری خواہش ہے کہ میرے علاقے میں لوگ پاکستان کے سب سے تعلیم یافتہ لوگ ہوں. ٹھیک ہے. لوگ پاکستان کے سب سے خوشحال لوگ ہوں. میں انڈسٹریل اسٹیٹس بناتا ہوں. ٹھیک ہے. میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آتا ہوں صرف اس جذبے سے. ٹھیک ہے. کہ میرے ملک میں روزگار آئے, میرے ملک میں انڈسٹری چلے, میرے ملک کی معاشی حالت بہتر ہو. میں جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو میں جب آپ سے پہلے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو سوال سکھانا چاہتا ہوں, حکمرانی کرنا نہیں چاہتا. اس دور حکومت میں جس میں آپ کے بڑے بھائی منسٹر ہیں, اور اس وقت سب سے پاپولر سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ منسٹر نظر آتے ہیں, اور ان کے کام بھی نظر آتے ہیں, وہ اکثر ہر وقت وہ مومنٹ میں ہوتے ہیں. ابھی ہمارے آنے سے پہلے چند منٹ وہ اپنے کام کے لیے نکل گئے, دن رات مصروف رہتے ہیں. پیچھے ایک دماغ کام کر رہا ہے جسے ہم اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں. تو اسٹریٹجسٹ ہم رانا فیصل کو کہہ سکتے ہیں. آپ مجھے ایک چھوٹا بھائی کہہ سکتے ہیں, آپ مجھے ایک گراؤنڈ کا ورکر کہہ سکتے ہیں, آپ مجھے ایک فیملی کی اکنامک سچویشن کے اوپر کام کرنے والا بھائی کہہ سکتے ہیں. آئی گیس لمز کے اندر 2010 میں ایک فنڈ ریزنگ کیمپین ہوئی جس کو لیڈ کیا تھا رانا فیصل نے. سیلاب آیا تھا. کیا وہ خدمت خلق کا جذبہ تھا, انسانوں کی زندگی میں بہتری لانے والا کوئی جذبہ تھا, یا وہ بھی کوئی پولیٹیکل سٹنٹ تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے؟ میں آج بھی سر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں پھول نگر سٹی میں 3 تنظیمیں ہیں جن کا میں بڑا برملا اظہار کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے.
اپنے ایونٹس کے اوپر بھی، وہ میں ان تینوں تنظیموں کا بھی ممبر ہوں. ٹھیک ہے. چھوٹا سا. اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس ایک زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا جب میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہمارے معاشرے میں آج میں بلوچستان یا سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں لاہور ڈویژن کے اندر تحصیل پتوکی کا رہنے والا آدمی ہوں. ٹھیک ہے. میں یہاں پیدا ہوں، میں نے یہاں مرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج بھی لوگ بے روزگار ہیں، آج بھی لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے، آج بھی لوگوں کو معاشی مشکلات ہیں، آج بھی لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے مالی مسائل کا سامنا کرتے ہیں. آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں بے تحاشا ایسے مسائل ہیں جن کو آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بیکاز پولیٹیکلی ہم الائنڈ ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. ان کے قصوروار وہ لوگ نہیں ہیں جو اس سے پہلے جن کا دور حکومت رہا. میں the third time repeating it کہ جب میں سوال سکھانے کی خواہش رکھتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں اپنے پولیٹیکل جلسوں میں کہتا ہوں کہ سب سے وہ پہلے سوال تو پھر آپ سے میرے سے کریں. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے سے کریں، سب سے پہلے میرے سے پوچھیں کہ آپ رانا حیات صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ سکندر صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے الیکشن جیتے. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ آپ کا کون سے الیکشن میں کیا منشور تھا. ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے ہاؤ مینی پرومسز ور ڈیلیورڈ. آپ بتائیں کہ آپ کا اس الیکشن میں کیا منشور تھا. ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ایم سیئنگ دس سر. سمرو صاحب، بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم آج پھول نگر میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم تحصیل پتوکی میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں. آج ہم یو بیس کے اندر یونیورسٹی پتوکی میں شروع کرنے جا رہے ہیں. میری گزارش چھوٹی سی، ہمارے پاس جو دیہاتوں میں گیس ہے، جو 100 سے زیادہ اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، جو روڈز بنی ہے، اس گورنمنٹ میں نہیں بنی، پچھلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بنی ہے. بٹ میں بڑا ہیپیلی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جنگ کی ہے اور میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. اور ہم 2 الیکشن ہمیں زبردستی ہروائے گئے 2018 میں اور 2008 میں، اور اس کا خمیازہ بھگتا میرے علاقے نے. ایک دیہات میں کسی نے گیس نہیں دی، ان لوگوں نے ایک روڈ نہیں دی. بڑے بڑے ریکارڈ لوگ، اقتدار والے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہیں روڈ نہیں دی، کہیں ایک سنگل اسکول کالج کوئی نہیں گنوا سکتا کسی نے دیا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک پوری نسل کا نقصان ہوا ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں زندگی میں اپنا فرض پورا کر دوں گا اگر میں لوگوں کو سوال کرنا سکھا دوں. لیڈر جو ہے وہ ایک ویژن کے تحت چلتا ہے، ایک مینیفیسٹو جیسے آپ نے کہا منشور کے تحت چلتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک ویژن ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ میں اپنے حلقے کو بہترین دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے باقی کی ذمہ داری نہیں ہے. جہاں کی مجھے بنیادی ذمہ داری ہے، جہاں کا میں جواب دے ہوں، میں اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے ترقی یافتہ، سب سے پڑھا لکھا حلقہ ہو. تو جب آپ کا ٹینیور ختم ہوگا تو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا حلقہ کیسا ہو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تحصیل پتوں کی تعلیمی لحاظ سے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب زمام کار آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت. بالکل بالکل ایبسولوٹلی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تحصیل پتوں کی پاکستان کی تعلیم کے حوالے سے نمبر 1 تحصیل ہو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تحصیل پتوں کی ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پاکستان میں، دنیا میں تعلیم کے میدان میں اپنا نام روشن کریں. ٹھیک ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ روزگار کے لحاظ سے، انڈسٹریلائزیشن کے لحاظ سے، کیونکہ وہ میرا بیسک بزنس ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن کے لحاظ سے تحصیل پتوں کی پاکستان میں ایک مثالی حیثیت رکھتا ہو. یہاں کے لوگ ٹیکنیکلی اسکلڈ ہوں، انڈسٹری اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری تحصیل کے لوگ سب سے باشعور لوگ ہوں پورے پاکستان میں انشاءاللہ.